नाज़रीन, पिछले 2-3 हफ्ते से डीलों की बातें हो रही हैं, डील हुई है, नहीं हुई है। अब इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट है। इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर हो क्या रहा है, कौन सी जमात क्या सोच रही है, किधर खड़ी हुई है। फरवरी का पहला हफ्ता जो है, मतलब अगले 15 दिन के अंदर अंदर जो है कोई डेवलपमेंट हो सकती है। जो इस असेंबली की मुद्दत है वो तो 2023 तक है, तो वो जो है वो अगला वजीर आजम 6 महीने जरूर बैठे। लेकिन नवाज शरीफ इस बात को नहीं मानते। मैंने कहा जी मैं चारों के आपको नाम बता देता हूँ। वो है नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ और नवाज शरीफ। हमारे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ये हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले 2-3 हफ्ते से डीलों की बातें हो रही हैं, डील हुई है, नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, ख़ास तौर पे शहबाज गिल साहब और फवाद चौधरी साहब ने जो है वो ये बात स्टार्ट की कि जी 4 मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो जाके मिले हैं किसी हस्ती से और उनके साथ डील करने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान साहब बीच में आ गए हैं, अब किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। एक उन्होंने एक शोशा ये भी छोड़ा कि जनाब ये लोग जो हैं वो वजारत उज़्मा के ख़ुद भी उम्मीदवार बन के गए। मुस्लिम लीग नून ने ऑब्वियसली इस बात को डिनाई किया, लेकिन ये हकीकत है कि पिछले तकरीबन महीने से एक चैमगोइयों के अंदर पहले ये मामला स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी डिस्कस होना शुरू हुआ। मैंने इसके ऊपर अपना लाएअमल, अपना रद्द-ए-अमल मैंने दिया था और मैंने आपसे कहा था कि जी अभी तक मामला जो हैं वो तय नहीं हुए हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, आपस में बैठकें हो रही हैं, गुफ्त-व-शनीद हो रही है। नो कॉन्फिडेंस वोट के बारे में भी जो है वो उसके ऊपर तो ऑन द रिकॉर्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून के कई लोग जो हैं वो मौजूद हैं जिन्होंने बयानात दिए कि हाँ ये होना चाहिए, ये कब होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, इस किस्म के उन्होंने बयानात दिए। लेकिन मैंने हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू अपना दिया है कि अभी कई ऐसे मामला हैं जो अभी तक कम्प्लीटली हल नहीं हुए हैं। अब इस सिलसिले में एक और डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि आज द न्यूज़ के अंदर एक स्टोरी आई है और उस स्टोरी जो है वो भी कुछ इसी मामले के ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है। लेकिन ज़रूरी है कि आप उस स्टोरी को थोड़ा सा डिकोड भी करें। ये एक बड़ी महारत वाला काम होता है कि आप एक्चुअली, हमारे यहाँ अक्सर जो है वो किसी भी स्टोरी को वैसे ही पढ़ लिया जाता है, उसको उसके अंदर चंद जो छुपे हुए एंगल्स होते हैं, छुपे हुए सिग्नल्स होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं, उनको डिकोड नहीं किया जाता। तो उनको डिकोड करने की बड़ी अशद ज़रूरत होती है। कभी कभार चंद खबरों के अंदर मैसेजिंग भी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो अब खबर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके अंदर किसी किस्म की मैसेजिंग है, लेकिन अलबत्ता उस खबर को डिकोड थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, उसे ज़रा थोड़ा सा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली इस वक्त पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर हो क्या रहा है, कौन सी जमात क्या सोच रही है, किधर खड़ी हुई है। स्टोरी किसकी है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, द न्यूज़ के अंदर नूर आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने ये स्टोरी दी है। नूर आफ्ताब साहब एक बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। द न्यूज़ के अंदर वो 2008 से काम कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन उनको 14 साल हो चुके हैं अब द न्यूज़ के साथ वाबस्ता रहे हैं। इससे पहले वो द नेशन में भी काम कर चुके हैं, वो APP के अंदर भी काम कर चुके हैं। तो मतलब उनका तकरीबन कोई करियर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 20-22 साल का उनका ये जर्नलिज्म का करियर है। तो बड़े ही एक एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये आज ये स्टोरी दी है और स्टोरी की जो हेडलाइन है वो ये है कि PMLN वांट्स की इश्यूज रिजॉल्व बिफोर नो ट्रस्ट मूव। कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले चंद मामला को रिजॉल्व करना चाहती है इससे पहले कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाए। ये स्टोरी उन्होंने दी है। अब स्टोरी जो स्टार्ट होती है उसके अंदर जो मैं एक एक करके पैराग्राफ को समराइज़ करके आपके सामने रखता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी मेरी अपने चंद सोर्सेज से बात हुई है और मुस्लिम लीग नून के जो चंद सीनियर लीडर हैं वो ये चाहते हैं कि PDM का जो अगला इजलास है उससे पहले, PDM की मीटिंग से पहले जो कि 25 जनवरी को होनी है, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के दरमियान जो है वो एक मुशावरत होनी चाहिए और चंद मामला जो हैं वो तय होने चाहिए। ये उन्होंने अपने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है। अब ये हकीकत है कि मैंने रिसेंटली देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात में बिलावल भुट्टो ने भी बल्कि पिछले दिनों ये बात कही, ऑन द रिकॉर्ड कही कि जी मेरे दिए हुए प्रपोजल्स को जो है वो अगर सुन लिया जाए और उनके ऊपर अमल किया जाए तो फिर हम इकट्ठे भी चल सकते हैं, हमें कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं और हम ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको लाया जा सकता है। इन्होंने ये बात अभी 2-3 दिन पहले ही कही थी। तो ये भी यहाँ पे भी उसी का जिक्र है कि PDM के लोग जो हैं, यानी कि जिसमें JUIFA और मुस्लिम लीग नून है, वो ये चाहते हैं कि 25 जनवरी से पहले जो है हम किसी फॉर्मूले के ऊपर जो है वो पहुँच जाएँ।
اچھا پھر اس کے بعد دوسری جو بات ہے وہ بھی اس میں ظاہری بات ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ اچھا ہاں اس میں انٹرسٹنگ بات یہ انہوں نے کہی کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ اگر تو یہ کنسنسس ہو جاتا ہے, اگر یہ معاملہ طے ہو جاتے ہیں 25 جنوری سے پہلے طے ہو جاتے ہیں, تو پھر فروری کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. اب فروری کا پہلا ہفتہ جو ہے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں مطلب اگلے 15 دن کے اندر اندر جو ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر اگر معاملات طے ہو جاتے ہیں. اب معاملات کیا طے ہونا ہی ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے اندر کن معاملات کی بات ہو رہی ہے. تو پھر فروری کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. اچھا اس کے بعد وہ اگلے پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپس میں, اور یہ حقیقت ہے کہ بیک ڈور آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی درمیان, اور خاص طور پہ شہباز شریف اس کے اندر بڑا ایک کی رول پلے کرتے ہیں, جس کے اندر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن کا چینل جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہتے تھے ہمیشہ سے. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان, اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 پروپوزل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے سامنے رکھے تھے. ایک پروپوزل یہ تھا کہ جی مسلم لیگ نون جو ہے اگلے وزیر اعظم کے لیے اپنا نام سجیسٹ کرے اور وہ کوئی نام دیں. یہ پروپوزل دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, پہلا پروپوزل. اور جو دوسرا پروپوزل تھا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ ساری اپوزیشن پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو اگلے وزیر اعظم کے لیے جو ہے وہ چن لیں اور ان کو منتخب کیا جائے, یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ اگلے الیکشن کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے. یہ دو پروپوزل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے دیے گئے. پھر اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے یہ دونوں ہی پروپوزل ریجیکٹ کر دیے. نہ انہوں نے اپنے کسی لیڈر کو جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بنانے کا عندیہ دیا, انہوں نے اپروول دی, اور نہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یعنی کہ بلاول بھٹو کو جو ہے وہ اگلا وزیر اعظم بنانے کے لیے اس تجویز کے اوپر بھی انہوں نے اسے ریجیکٹ کر دیا. پھر اس کے بعد وہ قمر زمان قاہرہ صاحب کو جو ہے وہ ایکچولی کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ, اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, اور اس کا سب سے پہلا رائٹ بنتا ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے لیے وہ کسی شخص کو جو ہے وہ نامنیٹ کریں. میں ابھی اس کو یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ابھی ساری چیز کو ڈیکوڈ بھی کروں گا اور کئی چیزوں کے ساتھ یہ ڈاٹس ملتے ہیں جا کے. اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو سٹانس ہے کہ انہوں نے اور اپنے کسی سینئر لیڈر اور بلاول بھٹو زرداری کا نام جو ریجیکٹ کیا ہے, یہ چند سٹیک ہولڈرز کے لیے, سٹیک ہولڈرز کو اس کے بعد انہوں نے پوزیٹیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو یہ کہتے ہیں it may create problems for some stakeholders who seem to be in a hurry to say goodbye to the present setup for obvious reasons. کہ جی اب سٹیک ہولڈرز میں ظاہری بات ہے ازیوم کر رہا ہوں, مجھے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا. نارملی جرنلزم کے اندر سٹیک ہولڈرز جب یہ کہتے ہیں تو اشارہ ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے. اب آئی ہوپ کہ یہاں پہ بھی یہی اسی طرح ہی اس کی بات ہے کہ جی سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کچھ جلدی میں لگ رہے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ خداحافظ کہا جائے, اور لیکن مسلم لیگ نون کا یہ جو سٹانس ہے وہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان دونوں پروپوزلس کو نہیں مانتی. اس کے بعد وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن کی یہ جماعتیں, اب ظاہری بات ہے اس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ساری آ رہی ہیں, کہ اگر وہ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچتے اگلے وزیر اعظم کے لیے تو پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ 25 جنوری کو یہ جو اگلی میٹنگ ہوگی اس کے بعد وہ کسی بھی قسم کے نو کانفیڈنس یعنی کہ تحریک اعتماد کا اعلان پھر نہیں کرے گی اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا. تو بیسکلی دوبارہ وہی بات ہے کہ اگلی یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے جو فروری کے پہلے ہفتے کے اندر جس کی بات ہو رہی ہے, اس خبر کے مطابق بیسکلی وہ معاملہ اس بات کے اوپر پھنسا ہوا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. اچھا اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی میٹنگ کے اندر بھی شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان جب آپس میں انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ڈسکس کرے گی, لیکن اس کے بعد جو ایجنڈا آیا تھا پی ڈی ایم کی میٹنگ کا اس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. تو بیسکلی پی ڈی ایم جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے اپنا قدم بڑا پھونک پھونک کے اٹھا رہی ہے کہ اگر ہمارے معاملات ہی طے نہیں ہوتے تو پھر اس معاملے کو میڈیا کے سامنے کم سے کم ڈسکس ہی نہ کیا جائے کہ ہم نے اس ایشو کو یا اس معاملے کو ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے. اچھا اس کے بعد وہ یہ لکھتے ہیں کہ 3 بڑی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں
یعنی اس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUIF، اس میں سے آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان وہ اب اس پروپوزل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو اگلا انٹرم سیٹ اپ سے بیسکلی یہ اس انٹرم سیٹ اپ سے بیسکلی مراد ہے کہ جی جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے اور اگلا وزیر اعظم آتا ہے تو ظاہری بات ہے جو اس اسمبلی کی مدت ہے وہ تو 2023 تک ہے، تو وہ جو ہے وہ کم از کم 6 مہینے ضرور بیٹھے، اگلا وزیر اعظم 6 مہینے ضرور بیٹھے۔ لیکن نواز شریف اس بات کو نہیں مانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کے بعد اگلے الیکشنز جو ہیں وہ کال کر دیے جائیں۔ اچھا پھر وہ اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان پہلے نواز شریف کی اس تجویز کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جب بھی نیا سیٹ اپ آتا ہے، انٹرم سیٹ اپ آتا ہے، تو پھر ہمیں ہر صورت جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر اندر نئے الیکشنز کال کر دینے چاہیے۔ لیکن اب وہ آصف علی زرداری کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں، اب انہوں نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے وہ انٹرم سیٹ اپ ضرور چلے۔ اچھا یہ اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ایک اسمبلی کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے تو اس میں ارلی الیکشنز کا جو آپشن ہوتا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے، کوئی بھی وزیر اعظم وقت سے پہلے بھی الیکشنز کال کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ جب بھی اگر نو کانفیڈنس موو، ظاہری بات ہے اس میں سب سے پہلا بات تو یہ ہے کہ نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد ہو بھی اور عمران خان صاحب کے خلاف ہو بھی اور یہ عمران خان صاحب کو ہٹانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو مینی ifs and buts in this، تو اس کے بعد جو اگلا سیٹ اپ آئے وہ کتنی دیر چلے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان چاہ رہے ہیں اب کہ 6 مہینے وہ چلے، نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کے بعد اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ ختم کریں اس اسمبلیوں کو اور اگلا الیکشن جو ہے وہ کال کر دیں۔ اس کے بعد وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں، آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلا جو انٹرم سیٹ اپ آئے وہ امیڈیٹلی اگلے الیکشن جو ہے وہ کال کر دے، بیسکلی وہی بات جو نواز شریف صاحب کی ہے۔ اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس موجودہ اسمبلی کو، قومی اسمبلی کو اور صوبائی اسمبلیوں کو اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ نہیں سمجھتے۔ ہاں اس میں البتہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے انٹرم سیٹ اپ کے اندر، کیونکہ ان کا بھی ایک انٹرم سیٹ اپ آئے گا، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ان کی نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے، مطلب بلوچستان میں اور KP کے اندر۔ اس کے بعد آگے چل کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب بھی اگلے الیکشن ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہو تو نواز شریف جو ہیں وہ اگلے وزیر اعظم کے امیدوار مسلم لیگ نون کے ہونے چاہیے، نواز شریف ڈائریکٹلی۔ اچھا اب آ جائیں ذرا تھوڑی سی ڈیکوڈنگ کے اوپر، اس ساری چیز کی بات کی ڈیکوڈنگ کے اوپر۔ اس میں یہ جو انہوں نے سب سے پہلے ایک بات کہی کہ جی اسٹیک ہولڈرز، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اسٹیک ہولڈرز کا مطلب اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے، کہ جی وہ اس جلدی میں ہے کہ اس موجودہ سیٹ اپ کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بات اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جو آپس میں اس میں گفت و شنید ہو رہی ہے کہ جی اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، اور فواد چودھری کی یہ بات اور شہباز گل کی یہ بات کہ جی 4 لوگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اگلے وزیر اعظم کے لیے پیش کیا ہے کہ جی آپ ہم سے کریں، اس میں ان کی، اور انہوں نے اس میں ساتھ یہ بھی بیچ میں ایڈ کر دیا کہ آپ نواز شریف کو نکالیں، ہم جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں۔ یہ بات مجھے ان کی بچکانہ لگتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ ووٹ نواز شریف کا ہے، MNAs MPAs یہ جتنے بھی ہیں یہ نواز شریف کے ہیں، یہ جتنے بھی لیڈرز ہیں کوئی بھی 4 مسلم لیگ نون کے ہو جائیں، ان میں سے کوئی بھی اتنا بڑا لیڈر نہیں ہے کہ وہ یہ پوری کی پوری پارٹی کو وہ ہائی جیک کر لے۔ ظاہری بات ہے اگر آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹ ڈلوانا ہے تو آپ نے MNA سے ڈلوانا ہے نا، تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ پوری کی پوری مسلم لیگ نون کو لے کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کام تو جہانگیر ترین بھی نہیں کر سکے، جہانگیر ترین جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، لیکن وہ بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کی پوری پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کر کے لے جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ فواد چودھری کی یہ بات آدھی جو ہے وہ اب یہاں پہ درست ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہلچل موجود ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے لیے قرعہ کس کے نام نکلے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ 4 لوگ جو جا کے ملے ہیں ان میں سے کوئی 4 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ جی یا ان کو بلایا گیا ہو یا ان سے ملاقات شاید اس لیے کی گئی ہو، تو یہاں پہ فواد چودھری کی بات کا ڈاٹ جو ہے وہ اس سے ملتا ہے، تو وہ جو میں ڈیکوڈنگ کی بات کر رہا تھا نا وہ ڈاٹ یہاں پہ آ کے ملتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہاں پہ اس ساری چیز کے بعد ایک بہت بڑا کوشچن مارک اس سارے معاملے کے ساتھ یہ بھی ہے کہ کیا کوئی کنسنسس ہوتا ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ اتحادیوں کے اندر یہ مسائل رہتے ہیں،
یہاں پہ جو اتحادی جماعت ہے یہاں پہ تو آلریڈی پتا تھا نا کہ جی عمران خان نے ہی وزیر اعظم ہونا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ اور ہے. یہاں پہ سارے ہی جو ہیں، مطلب سارے تو نہیں، مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ اس کے کنٹینڈرز کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم ہماری پارٹی سے ہو. تو اس طرح کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اس لیے ابھی بہت سے معاملات پہلے طے ہوں گے، اس کے بعد کہانی وہاں تک پہنچے گی. لیکن البتہ فواد چودھری کی بات جو ہے وہ ملتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ مجھے نظر آتا ہے وہ ہے کہ جی آصف علی، یہ حقیقت ہے، یہ مجھے بھی اپنے سورسز سے پتہ لگا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ جی اگلا جو بھی سیٹ اپ ہو وہ کم از کم ان اسمبلیوں کی میعاد ضرور پوری کرے اور اسے ختم نہ کیا جائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی اسمبلی ہے اور سندھ کا چیف منسٹر ان کا ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا نہ کریں اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں؟ وہ تو یہ چاہیں گے کہ آبویسلی اپنے 5 سال تو پورے کریں نا، جو آلریڈی ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ اسمبلیاں توڑتے ہیں تو پھر سندھ کی اسمبلی بھی جاتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک پرابلم ایریا بنتا ہے. تو وہ نون لیگ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، آبویسلی نون لیگ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اسمبلی نہیں ہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب کا ایشو یہاں پہ آ کے پھنستا ہے کہ وہ کیوں سندھ اسمبلی کو جو ہے وہ ابھی وقت سے پہلے ہی ختم کر دیں. ایک بات. پھر دوسری بات آتی ہے کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جی جب بھی اگلے الیکشن ہوتے ہیں ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ نواز شریف ہوں گے. ادھر آ کے پھر وہ بات آتی ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کرنے کی جو بات ہو رہی ہے اور اس کا فائدہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کو ہوتا ہے کہ جی ان کے اوپر سے پابندیاں ختم ہوں اور ایک مدت تک جو ہے وہ صرف پابندیاں ہونی چاہیے. یہاں پہ بات آ کے ادھر آ کے کنیکٹ ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون کیوں یہ بات کر رہی ہے. اور ریسنٹلی ابھی ایاز صادق صاحب چند دن پہلے میرے پروگرام کے اندر موجود تھے اور جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی وہ 4 لوگ کون ہیں جو وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں 4 کے آپ کو نام بتا دیتا ہوں. وہ ہیں نواز شریف، نواز شریف، نواز شریف اور نواز شریف. ہمارے مسلم لیگ نون کے امیدوار یہ ہیں. تو مجھے اس خبر کے ساتھ اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ اگر معاملہ طے ہونے ہیں تو ان معاملات کے اندر اس بات کے اوپر بھی آ کے کھڑا ہوا جائے کہ جی وزارت عظمیٰ کے لیے اگر کوئی امیدوار لانا ہے تو وہ نواز شریف کو لے کے آنا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کس طرح ممکن ہوگا، کیونکہ آبویسلی جن حالات جس طرح ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے وہ نااہل ہیں، وہ اس وقت الیکشن نہیں لڑ سکتے اور اس وقت سزا یافتہ بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کے بھی. تو یہ کس طرح ممکن ہوگا، یہ کس طرح ان کے اوپر سے پابندیاں ہٹ سکتی ہیں، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور میں پہلے بھی اپنے ویلاگس کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ابھی بہت سی چیزیں پہلے طے ہوں گی، اس کے بعد یہ تحریک عدم اعتماد اور نواز شریف کی واپسی یہ بھی کافی دور کی گیم ہے. لیکن ان کی سٹوری کے مطابق کہ اگر یہ معاملہ طے ہوتے ہیں تو فروری کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. اور جہاں تک وہ پابندی کا تعلق ہے، نواز شریف کی سزا کا تعلق ہے، تو بھائی یہ پاکستان ہے. یہاں پہ پہلے بھی وہ لوگوں کے اوپر بڑی بڑی پابندیاں لگیں. لوگوں نے کئی دفعہ مختلف سیاستدانوں کے بارے میں کہا کہ جی بس ختم ہو گئی سیاست، یہ مسلم لیگ نون ختم ہو گئی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی. تو میں نے کبھی بھی اس بات کو نہیں مانا. میں نے ہمیشہ ہی کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہی بات میں آج عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج جس عمران خان کے بارے میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بس جی یہ ختم، اس کے بعد یہ بالکل جو ہے وہ ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تحریک انصاف چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو وہ ایک ریالٹی ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے. اور عمران خان صاحب جب تک زندہ ہیں تب تک یہ تحریک انصاف بھی اسی طرح ہی زندہ ہی رہے گی، چاہے جس مرضی حالت میں رہے. لیکن وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے، وہ ایک سیاسی جماعت ہے اس پورے سیٹ اپ کی، اور وہ اس سیٹ اپ کا حصہ رہے گی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو نور آفتاب صاحب کی سٹوری ہے یہ آگے آنے والے دنوں میں کتنی حقیقی ثابت ہوتی ہے، یا جو جس طرح وہ بات کہہ رہے ہیں کہ معاملات اگر طے نہیں ہوتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیٹس سی واٹ ہیپنس. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.